मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और रिलीफ वर्क भी किया जा रहा है। रिलीफ वर्क में हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, रेस्क्यू की टीम्स काम कर रही हैं और इसके साथ साथ जो हमारे फ़ौजी एहलकार हैं, हमारे रेंजर्स के, हमारे एफसी के, हमारे ऐसे लोग जो फलाही इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत या इंडिविजुअली भी जाना चाह रहे हैं और वो किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बारे में हम सारी बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं फ़ारूक अहमद साहब, जो कि तर्जुमान हैं रेस्क्यू 1112 पंजाब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जो पैनिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं, वो पंजाब हो, मुल्क भर हो, जहाँ पे लोगों को इमदाद और मदद की ज़रूरत है, रिलीफ काम जारी हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने सैलाब ज़दगान के इन इलाकों में इक़दामात, जो इंतज़ामात किए हैं इजाफी तौर पर इस सारी सिचुएशन में, वो क्या हैं? की टीमें वो तमाम जगह जहाँ पे हमारी टीमें वेल एंड टाइम पहले ही डिप्यूट कर दी गई थी जी। और जब हमारे पास ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आगे प्रिडिक्शन आ गई थी कि ये जगह हैं, तो वो तमाम जगह जहाँ पे हिल टोरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे रिवराइन फ्लड हो सकता है और वो जगह जहाँ पे अर्बन फ्लैश फ्लड हो सकता है, हमारी टीमें ऑन टोज थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन टीमों ने फील्ड के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया। हमारी तकरीबन 464 टीम्स थी जो कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिप्यूट थी। इसके अलावा मोर देन 2000 रेस्क्यूज डिप्यूट थे और 182 एम्बुलेंसेज स्पेसिफिक इस काम के लिए थी। और रेस्क्यू की जो बोट्स हैं, वैसे हमारे पास बोट्स मौजूद हैं 554। तो ये सारे के सारे लोग जो थे, इन लोगों ने अपनी जो पोजीशन थी वहाँ पे हाई अलर्ट कर ली और उसका रिजल्ट ये निकला कि जहाँ जहाँ पे रेस्क्यू मौजूद था वहाँ से लोगों को हम सेफली इवैक्यूएट करने में कामयाब हो गए। मतलब ये बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी जगह पे कोई ऐसी इमरजेंसी जो होने जा रही है और हमारे पास टाइम भी मौजूद है और हम वहाँ से लोगों को सेफली इवैक्यूएट भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन एरिया से मोर देन 7000 पूरे पंजाब के वो कई जगह जहाँ पे मखदूश इलाका जाते हैं, ख़ास तौर पे राजनपुर, डिजी खान, मुजफ्फरगढ़ और मियाँ वाली के जो इलाका जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खास तौर पे राजनपुर और डिजी खान जी वो अफेक्ट हुए और सबसे ज़्यादा नंबर भी बड़ा बैकिंग पे गए लोगों को जो ट्रांसपोर्ट करने का है और वहाँ से उनको इवैक्यूएट करने का है। उन तमाम एरिया जात में रेस्क्यू ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है कि वहाँ पे लोगों को टाइमली इवैक्यूएट किया, न सिर्फ इवैक्यूएट किया, अगर उनकी कुछ बिलोंगिंग्स थी तो उनको अपनी बोट्स के ज़रिए वहाँ से टाइमली उनको निकालने में उनकी मदद की है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर जिस जगह पे भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है तो वहाँ पे एक अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई है। तो वहाँ पे भी रेस्क्यू की टीम्स मौजूद थी, फील्ड्स के अंदर मौजूद थी और लोगों को रहनुमाई भी कर रही थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो जगह जो कच्चे घर थे, इस दौरान बड़े हादसात भी हुए हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर कोलैप्स की भी कॉल्स आई हैं, हमारे पास बिल्डिंग कोलैप्स की भी कॉल आई हैं और खास तौर पे वो जो कच्चे घर थे जिनकी छतों पे पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़राब हुई है और वहाँ पे ठीक घर गिरने की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। ये मैं खास तौर पे पंजाब की बात कर ठीक है जो कि रेस्क्यू 112 का स्कोप है। जी। तो पानी उतर रहा है और दरियाओं के अंदर भी पानी कम है, लेकिन हमारी टीमें ऑन टोज हैं और रेस्क्यू का एक सिस्टम है कि फर्स्ट कर लेते हैं अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसके लिए किसी अप्रूवल या किसी एक स्टेटस को का प्रॉब्लम नहीं आता, बल्कि वही जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है वो अपनी साइड की टीमों को या ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल की वर्बल डायरेक्शंस हैं, वो न सिर्फ वहां से सपोर्ट ले सकता है बल्कि हमारा एक यहाँ पे सेल होता है जिसको हम प्रिवेंशन मॉनिटरिंग सेल कहते हैं, वो फॉरेन सोर्सेज को डिप्लॉय करता है, उसको मोटिवेट करता है और फॉरेन एक जगह से दूसरी जगह पे हम उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो रेस्क्यू ने सारे सिलसिले में भरपूर काम किया है और अभी भी फील्ड में जिन जगहों के ऊपर कोई वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की सिचुएशन हमने मॉर्निंग मीटिंग में डिस्कस की है, इतनी सीरियस नहीं है। पूरे पंजाब में सिचुएशन जो है वो काम है और रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। ठीक है, बड़ी डिटेल में आपने बताया सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आपके लिए टास्क किस तरह से मैनेजेबल होता है। एक तो शहर के अंदर जैसे हम बात करें पूरे पंजाब भर की, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इलाकों में ख़राब है उसकी भी। तो पहले तो इस मॉनसून के सारे स्पेल में पानी शहर में
بہت زیادہ جہاں جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ریسکیو کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان رورل ایریاز میں جہاں پہ آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا جاتا ہے, جہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے, وہاں جانا زیادہ عام ہو جاتا ہے. تو مینیج کس طرح سے کرتے ہیں پھر سر؟ دیکھیں اس کام کے لیے ریسکیو کے سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے. جی میں ایک لائن میں بتانا ضروری سمجھوں گا. ریسکیو 1122 جو کام کرتی ہے وہ پروونشل لیول کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر لاہور کے اندر ہے. ریسکیو کا جو سارا سسٹم ہے یہ بہت ڈیجیٹائز ہے اور بہت ہی اپ ڈیٹڈ ہے. ابھی ٹھیک بھی میں جہاں سے بات کر رہا ہوں یہ میں ریسکیو کنٹرول روم جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے میں بات کر رہا ہوں. تو سارے کے سارے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, شاید ہی کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے تمام ضلعی آفیسر سے زوم میٹنگ کرتا ہے. تو آپ ہمیں بغیر بتائے آ سکتے ہیں. 10:30 بجے ہمارا ٹائم ہے اور آنریبل ڈائریکٹر جنرل اپنی جتنی مرضی مصروفیات ہو وہ ڈیلی 10:30 بجے زوم میٹنگ کرتے ہیں پورے پنجاب کے ساتھ. تو پورے پنجاب کی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر آن بورڈ ہوتے ہیں. اس زوم میٹنگ میں 2 باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ایک جو کل میجر ایمرجنسیز ہوئی ہیں ان پہ ہمارا رسپانس کیسا تھا اور اس کے اوپر جو ڈی بریفنگ ہوتی ہے, اگر کوئی ہمارے اینڈ پہ کوئی کمی ہے اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمیونٹی کی مسٹیک ہے تو اس ٹھیک کو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ وہ نیئر فیوچر میں دوبارہ نہ ہو. ٹھیک ہے اور دوسرا جو سب سے اہم بات ہوتی ہے اس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تھریٹ کیا کیا ہے, ہماری کس کس جگہوں پہ بڑی میس گیدرنگ ہے, لائک آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل موومنٹس بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ نیشنل موومنٹس بھی ہوتی ہیں, انٹرنیشنل موومنٹس بھی ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ویری جس کو کہتے ہیں نا کہ شارٹ انداز میں آنریبل ڈائریکٹر جنرل پورے پنجاب کے اندر اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹس میں یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے یہ تو آ گئی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی صورتحال. اور ہمارا سارے کا سارا جو سسٹم ہے, ہماری جو بوٹس ہیں, ہماری جو ایمبولینسز ہیں, ہماری جو موٹر بائکس ہیں اور ہمارے جتنے لوگ موو کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹریکرز کے اوپر ہیں اور ہم انہیں ایک سنگل کلک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں کہاں کہاں پہ موجود ہیں اور سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہے. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ وہ علاقہ جات جو مخدوش ہو جاتے ہیں اور ریسکیو کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سروس ایریا سے آؤٹ ہے جو دور دراز کے لوگ ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک اپنا پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کہتے ہیں. ریسکیو اس بات میں بلیو کرتا ہے کہ جب تک ہماری ٹیم ہماری کمیونٹی ٹرین نہیں ہو جائے گی ہم آفتوں کا مقابلہ اور ایمرجنسیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں کو ٹریننگ کرنے کا جو مقصد ہے اس کے پیچھے ایک بڑا چھوٹا سی سوچ ہے کہ جو شخص ایمرجنسی کے قریب ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس ایمرجنسی سروس کے, بنسبت اس ڈاکٹر سے جو بھی راستے میں اور ابھی وہاں پہ پہنچ رہا ہے. تو ریسکیو نے اس مشن کو لیا ہے اور اب تک ہم تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین بھی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا یہ پروگرام ہے ریسکیو کیڈٹ کوپ کا, اور اس کے علاوہ ہماری آن لائن اپلیکیشن بھی موجود ہیں اور ابھی ریسنٹلی کل ہی ہم نے ایک اور ایپ بھی لانچ کر دی ہے جو سی ایم جو وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کا انیشیٹو ہے CPR کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں کمیونٹی کو ٹرین کرنے کے لیے ہیں اور وہ جگہیں جہاں پہ ریسکیو پہنچ نہیں پاتا یا ان کا سروس ایریا بہت دور ہوتا ہے تو ہمارے جانے سے پہلے جہاں جہاں پہ ہماری کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم یعنی کہ جو والنٹیئر موجود ہیں ہم ان کو ایکٹیو کرتے ہیں. لائک ابھی جو فلڈ ایریا آیا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے سرکل کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. لائک ابھی محرم آ گیا ہے تو محرم کے دنوں میں بھی ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان کو بھی ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں. ایون عید کے دن آتے ہیں, 14 اگست ساتھ آ رہا ہے تو ہم اپنے والنٹیئرز کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن کرتے ہیں کہ ایسی ایمرجنسیز میں, ایسی صورتحال میں جہاں پہ ریسکیو کو پہنچنے میں 6 منٹ 7 منٹ, ایون اگر دور دراز کا علاقہ ہے تو وہاں پہ 25-35 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. تو ہم اپنی کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اور اگر کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کو اپنے کئی ماڈل ویلیجز ہیں وہاں کا آپ اسپیسیفکلی پروگرام رکھیں. ریسنٹلی ہم چنیوڑ میں گئے تھے آنریبل ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ. جی انشاءاللہ اس کو پلان کریں گے سر. جو چیز آپ بتا رہے ہیں وہ دکھانی بھی ضروری ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی اس کو دکھانا پھر اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ ہاؤ ورک دس آرگنائزیشن, سو سمجھ لگے. میں واپس وہیں پہ آؤں گا سر کہ جو ریسکیو آپریشن کے حوالے سے ہم سیلاب زدگان کی مدد اور ان کے ریلیف کے بارے میں جو امدادی کارروائیاں ہیں ابھی جاری ہیں, یہ جو ریسکیو کا آپریشن ابھی اور ایریاز میں پنجاب میں کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میرے پاس ابھی آج صبح ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے, یہ راجن پور اور ڈی جی خان میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہم اس بات کو بھی ریلیف میں لیتے ہیں کہ درمیان میں پانی آ گیا ہے اور پل ایک ٹوٹ گیا اور ایک بستی دوسری بستی سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اب وہاں پہ ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی کمیونیکیشن ہونی ہے جس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں.
آپ حیران ہو گئی کہ ریسکیو 1122 نے اس ایونٹ کے دوران مور دین 7000 لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. تو مور دین 7000 لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا ہے اور جو سیفلی ایویکویٹ کیا ہے وہ 3000 لوگوں کو. سیفلی ایویکویشن کا مطلب یہ ہے کہ پانی 3 فٹ آ گیا ہے, وہاں کا بچہ, وہاں کا بزرگ وہ تو ٹریول نہیں کر سکتا, لیکن ریسکیور آر ٹرینڈ اینڈ دے آر ویری گڈ سوئمر, تو وہ ان دونوں لوگوں کو لے کے اس جو اربن فلڈنگ ہے, جو فلیش فلڈنگ ہے, اس کے اندر سے اگر موو کرنا ہے تو موو کر سکتے ہیں. تو مور دین 3000 لوگوں کو ریسکیورز نے سیف ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک, جس کو ہم کہتے ہیں سیف ایویکویشن بھی کروائی ہے. اور ایسی ہی جگہوں کے اوپر جو ریسکیو روزانہ کے اوپر ایمرجنسیز ڈیل کر رہی ہے وہ تو تقریباً 4000 کال سے زیادہ ہیں, لیکن 151 لوگوں کو ہم نے ان ایریا جات میں فرسٹ ایڈ بھی دی ہے, اور 22 جو سیریس لوگ تھے وہاں پہ ان کو ہم نے وہاں پہ ان صورتحال میں جہاں پہ نہ روڈ موجود تھے, اس ایمرجنسی کی سچویشن کی وجہ سے وہ سٹک ہو گئے تھے, ہم نے 22 لوگوں کو وہاں سے سیریسلی لوگوں کو شفٹ کیا ہے, ان کو بوٹس کے ذریعے شفٹ کیا ہے. ہماری ایمبولینسز جو قریبی ایریاز تھے وہاں پہ فوراً جو ہمارا اپنا کمیونیکیشن سسٹم ہے, الحمدللہ ہمارا بڑا اسٹرانگ کمیونیکیشن سسٹم ہے, بوٹ فوراً کمیونیکیٹ کرتی ہے ایمبولینس کے اوپر, انہوں نے بتاتی ہے اس قریبی ایریا تک آپ کی جو ہے وہ روڈ موجود ہے, تو بوٹ وہاں تک جاتی ہے, پھر وہاں پہ اسٹریچر پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں ایسی صورتحال میں جب ہمارا کمیونیکیشن اور خاص طور پہ جو ذرائع ہم رکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, یقین کیجئے گا کہ ایک ایک پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت درکار ہوتی ہے. کہنے کو ایک پیشنٹ شفٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک بورڈ, پھر اس کے لیے 2 کلومیٹر کا اسٹریچر کا ایریا جہاں پہ نہ بورڈ چل سکتی ہے نہ ایمبولینس چل سکتی ہے, پھر اس نے پھر ایمبولینس کے ایریے میں آنا ہے, خاص طور پہ وہ ایریا جہاں پہ بورڈ نہیں چل سکتی, ایمبولینس نہیں آ سکتی, ایسے ایریاز بہت زیادہ ہیں. تو ایسی جگہوں سے 22 سیریس لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا ہے. انفارچونیٹلی ان ایریاز میں 13 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے, اور اس میں سے جو 10 لوگ ہیں 12 جو لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 لوگ صرف ڈی جی خان کے اندر ہیں. تو ڈی جی خان میں جو کیجویلٹیز ہے, جو ڈیتھ ریشو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. ہم نے وہاں سے لوگوں کو باڈیز کو نکالا بھی ہے اور لوگوں کے حوالے بھی کیا ہے. اچھا فاروق صاحب, اس کی ریزن کیا ہے جیسے آپ ڈی جی خان کے حوالے سے بتا رہے ہیں, وہاں پہ اتنی زیادہ کیوں اموات ہوئی ہیں, اس کی کیا ریزن رہی؟ کیونکہ یہ تو جب ہم اس پہ باہر ریسرچ کریں گے, بعد میں کریں گے, پھر پتہ چل سکے گا. لیکن ایک کامن بات یہ ہے جو مجھے گزارش کرنی ہے آپ کے چینل کے توسط سے, اور بہت زیادہ لوگوں کا آپ کے چینل پہ ٹرسٹ ہے, جب کوئی گورنمنٹ کسی ایریے کے لیے فلڈ وارننگ ایشو کرتی ہے, ہل ٹورنٹ وارننگ ایشو کرتی ہے, اربن فلیش کی وارننگ ایشو کرتی ہے, تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ان وارننگ کو سیریس لیں. آپ حیران ہوں گے کہ لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. آپ نے دریا کے بیڈ کے اندر اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے, اپنی چھوٹی سی کوٹیج بنا لی ہے, اور آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. آپ نے دریا کے راستے کے اندر, پانی کے راستے کے اندر آپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے, اور آپ اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جب آپ کے پاس 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل بارش ہو گئی ہے اور آپ کا گھر بھی کچا ہے, تو آپ نے اپنی چھت کو نہیں دیکھا. یہ بڑے سیڈ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ چھت کے اوپر پانی اکٹھا ہو گیا ہے اور نیچے لوگ موجود ہیں اور وہ چھت گر گئی ہے. ایون ڈی جی خان اور مظفر گڑھ کے ایریاز میں 2 لائٹننگ کی ایسی سچویشن ہوئی ہیں جہاں پہ 4 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آسمانی بجلی جس کو ہم بولتے ہیں وہ گری ہے, اور درخت کے نیچے ایک جگہ پہ ایک خاتون جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھی, وہ اس لائٹننگ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور 2 لوگ ایک جگہ کے اوپر درخت کے نیچے کھڑے تھے بارش کے دوران. تو مجھے گزارش کرنی ہے کہ جب ایسی کوئی شدید بارش ہو تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ محفوظ ہوں جہاں پہ پانی نہ ہو, پانی کا شیلٹر ڈھونڈیں. اگر آپ پانی کی جگہ پہ ہی سیفٹی لیں گے, لائک وہاں پہ جب آسمانی بجلی گری وہ تھوڑی سی دور ہی گری تھی, لیکن وہاں پہ کیونکہ نیچے پانی کھڑا تھا اور وہ لوگ پانی کے اندر تھے, تو وہ ان کو یہ سیریس سچویشن ہوئی. کچے گھر گرے ہیں جہاں پہ یہ ڈیتھ ہوئی ہیں, اور اسی طرح کی ہے زیادہ کے زیادہ ہماری ڈیتھ ہے رپورٹ ہوئی ہے. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا کہ ساری ایفرٹ جو آپ نے بیان کی ہیں, اس کے باوجود ریسکیو آپریشن کو جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں, آئدر وہ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہے, ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہے, ریسورسز کے حوالے سے ہے, وہ کیا مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں؟ دیکھیں سر, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی سروس, کوئی بھی ادارہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب کمیونٹی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں. جی, اگر کمیونٹی آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی اور کمیونٹی آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دیتی, تو وہ آپریشن نہ صرف مشکل ہوتا ہے
بلکہ اس کے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ایک ایمبولینس راستے کے اوپر جا رہی ہے, ریسکیورز نے پیشنٹ کو اٹھا بھی لیا ہے, ایمبولینس کے اندر بھی ڈال دیا ہے, اس کو آئی وی لائن پاس کر دی گئی ہے اور اس کی سی پی آر کنٹینیو ہے. وہ ایمبولینس روڈ کے اوپر کھڑی ہے اور شور مچا رہی ہے اور ہیلپ کے لیے کہہ رہی ہے. اگر کمیونٹی کے لوگ اس کو راستہ نہیں دیں گے تو وہ سروس اپنی پوری کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گی. تو کسی بھی علاقے کے اندر جہاں پہ فلڈ آپریشن چلتا ہے, جن لوگوں نے ریسکیوز کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے, ہم ان لوگوں کے مال مویشی کو, لوگوں کو وہاں سے نکالنے میں جلدی کامیاب ہوئے ہیں. اور کئی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم کہتے بھی رہے, ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے کہ براہ کرم آپ اس ایریے کو چھوڑ دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال بھی یہاں پہ پانی آیا تھا, اس سے 2 سال پہلے بھی آیا تھا, ہمیں کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ جو رویہ ہے, یہ جو ریزسٹنس ہے, یہ جو ریلیکٹنٹ ہے لوگ, کہ اس فیز کے اندر ہمیں یہ چیلنجز فیس کرنا پڑے ہیں. یقین کیجئے ریسکیو کے جو سورسز ہیں, ریسکیو کے لوگوں کی اتنی کمٹمنٹ ہے. ہمارے بچوں نے ان کے اپنے ایریاز کے اندر سیلاب آئے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے گھر کو پریفرنس نہیں دی, لیکن سروسز کو پریفرنس دی ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمیں جو فیس کرنا پڑا ہے وہ کرنا پڑا ہے جہاں پہ لوگوں نے کوپریٹ نہیں کیا. ہم پورا 2 دن کہتے رہے ہیں کہ ایریے کو ایویکویٹ کر دیں, لیکن لوگوں نے ایویکویٹ نہیں کیا, تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں. اگر جنہوں نے ایویکویٹ نہیں کیا, وہاں پہ فلڈ آئے گا, وہاں پہ پانی آئے گا, ہم پھر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جائیں گے. تو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, ایک میرا لاسٹ کوسچن جو آپ سے ہوگا کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, ان میں امدادی سرگرمیاں کرنے والے اداروں, تنظیموں یا جو کوئی بھی لوگ جو کام کر رہے ہیں, جو اپنا یہاں پہ ہیلپنگ ہینڈ ہونا چاہتے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو آپ گائیڈ لائن دیں گے؟ دیکھیں, ہمارا ایک پروگرام ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا, ایک والنٹیئر پروگرام ہے. یہ پروگرام پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اوپن ہے. جو لوگ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, والنٹیرلی کام کرنا چاہتے ہیں, ریسکیو 1122 کا وہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کریں, ایپ کے اوپر جائیں, وہ اپنا نام رجسٹریشن میں دیں. اور میں اس توسط سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو بھی این جی اوز, جو دل رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم فری ہیں, ہم 10 دن کے لیے فری ہیں, ہم اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو وی سے آل دا پیپل ویلکم, وہ ہمارے ساتھ آئیں. اور اگر ان کے پاس کوئی بھی ایسا اسکل ہے, لائک وہ اچھے سوئمر ہیں, لائک وہ اچھے ڈاکٹر ہیں, وہ اچھے پیرامیڈکس ہیں, ہمارا اس پروگرام کو جوائن کریں اور اپنے ایریے کے اندر آ کے ریسکیو کے ساتھ کولیبریٹ کریں اور لوگوں کی مدد کریں. یہ پروگرام اتنا اوپن ہے کہ آپ اپنے علاقے میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. لائک آپ کے علاقے میں فلڈ نہیں آیا, تو آپ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دینے میں اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں. تو جس ایریا میں آپ رہتے ہیں, اس ایریا میں آپ اپنی رجسٹریشن کریں. مطلب اس کو ہم مزید پین ڈاؤن کرتے ہیں, یعنی اس میں ایک عام آدمی بھی شامل ہو سکتا ہے فاروق صاحب؟ جی, میں عرض کر رہا ہوں, اسلام آباد میں سی ڈی ہیں, وہاں پہ ریسکیو موجود نہیں ہے, لیکن اسلام آباد کے پاس راولپنڈی تو موجود ہے نا. جی, کسی بھی قریبی ریسکیو اسٹیشن پہ جا کے آپ اپنا نام والنٹیئر میں رجسٹر کروائیں. اگر آپ کے پاس ایپ نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے, تو آپ جا کے اپنا نام رجسٹر کروائیں اور آپ جا کے کہیں کہ فلڈ کی صورت میں, ایمرجنسی کی صورت میں مجھے ٹریننگ دیں. پہلے آپ ٹریننگ لیں, مطلب آپ کو را ہینڈڈ نہیں لے کے جا سکتے. ایٹ لیسٹ آپ کو کنٹرول بلیڈنگ, آپ کو شفٹنگ, آپ کو سی پی آر, اور یہ 2-3 چیزیں آنی چاہیے. اور ہمارے ہر سیشن کے اوپر انسٹرکٹر موجود ہیں, اینڈ وی ریکویسٹ آل دا پیپل کم اینڈ جوائن دا ریسکیو 1122 اینڈ بلڈ یور کیپیسٹی اینڈ سرو دا پیپل. تھینک یو ویری مچ سر. ہمارے ساتھ موجود رہے فاروق احمد صاحب, ترجمان ریسکیو 112 پنجاب کے حوالے سے. 1122 کی جو آپ نے ساری ڈیٹیل ہمیں بتائی, جو کام بتائے اور جو ایفرٹ بتائی, اس کے لیے آپ کے وقت کا اور آپ کے الفاظ کا بہت شکریہ سر. اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں حافظ محمد قسیم صاحب, جو کہ صدر یوتھ فورس پنجاب ہیں. ان کو وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ خیریت. نظام صاحب آپ سنائیں. جی آپ کی دعائیں الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں اور امدادی کارروائیاں چل رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. مخیر حضرات اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو آفت زدہ علاقے ہیں, جو سیلاب زدگان لوگ ہیں, ان کی مدد کی جا سکے. آپ سے جاننا یہ ہے کہ جو آپ کی جماعت سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور سیلاب سے تباہ کاریوں کی جو صورتحال ہے اس کی آئی وٹنس بھی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ صورتحال کیا ہے,
کیا تھی اور کیا ہونے جا رہی ہے، اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں بتائیے۔ جامع صاحب اصل میں یہ سیلاب جو ہے اس نے راجن پور، فاضل پور اور اس پٹی سے آگے جو بلوچستان تک آپ کہنے کا یہ علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ علاقہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس میں نقصان بھی جانی نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوا، لیکن گھروں کا نقصان اور جانوروں کا نقصان اس میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو مجموعی طور پر جو ہے ایک ایسی آفت ہے کہ اس کی وجہ سے پورا پاکستان اور تمام اہل اسلام اور پاکستان سے وابستہ تمام افراد اس میں غم میں مبتلا ہیں، اس آفت اور پریشانی پر، اس سیلاب کی آمد پر۔ اچھا، اس میں دوسرا یہ تھا کہ الحمدللہ ہماری جماعت جو ہے بیسوس فور پاکستان کے زیر انتظام الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے جو نام سے ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں پوری پاکستان کے اندر الحمدللہ، اور گزشتہ دنوں بھی جو چولستان کے اندر جو قحط کی صورت بنی اس میں بھی الحمدللہ بلا مبالغہ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کی گئی ہے وہاں پر جیسے ضرورت تھی۔ حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو ہی ہمیں اطلاع ملی کہ وہاں پر جنوبی پنجاب میں فاضل پور میں اور بلوچستان کے اندر اس طرح خرابی سیلاب کی وجہ سے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، تو فوری طور پر ہمارے فاضل پور ضلع کے جو دوست ہیں عاطف شیروانی بھائی ہیں، اور جنوبی پنجاب کے ہمارے دوست ہیں طلحہ ثناء اللہ مجاز صاحب ہیں، تو وہ الحمدللہ اس وقت سے فیلڈ میں موجود ہیں۔ جب سیلاب کی خبر آئی ہے اس وقت سے اب تک آج بھی وہ ہمارے بھائی اسی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ سینکڑوں گھروں میں خشک راشن، اسی طرح پانی اور پکا ہوا کھانا جو ہے وہ وہاں پہ تقسیم کیا جا چکا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی یہاں پنجاب سے اور شمالی علاقہ جہاں سے جو ہمارا پورے پاکستان میں نظم ہے وہاں سے فنڈنگ کر کے بلوچستان کے جو ہمارے بھائی ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کے ریلیف کے لیے آج بھی تازہ ترین جو ہم نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے دوستوں کے ذریعے، تو جو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ ہماری جماعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، گورنمنٹ نے جی گورنمنٹ بھی کام کری۔ حافظ صاحب قطع کلامی کی معذرت، چونکہ بات ایسی ہے تو میں نے کہا کہ یہاں پہ ٹاپک کو مزید بھی اس کو ذرا آگے لے کے چل سکیں۔ یہ فرمائے گا کہ جو امدادی کاروائیاں ہیں جو سیلاب زدگان کے حوالے سے، ان کو امداد کی ضرورت ہے، ان تک پہنچنا ضروری ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ان کو ضرورت کیا ہے، وہاں پہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو فوری طور پہ کیا درکار ہے، either that is food, either ان کو شیلٹر چاہیے۔ اس وقت جو وہاں پہ ضرورت ہے نا کرنٹ لوگوں کو، وہ خیموں کی اشد ضرورت ہے۔ خیمے کیونکہ اس وقت مختلف این جی اوز بھی وہاں پہ کام ہے اور گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ کافی وہاں پہ متحرک ہے، تو اس وقت جو کرنٹ ضرورت ہے خشک راشن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیمے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ گھر بہت زیادہ تباہ ہو چکے ہیں، کچے گھر سے ان کی چھتیں گر گئی اور وہ بہت زیادہ ابھی بھی پانی ہے وہاں پہ، تو سر ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو ان کے لیے اشد جو ضرورت ہے ایک تو خشک راشن کی، اور دوسرا ان کو رات بسر کرنے کے لیے یا موسم گرمی سے ہواؤں سے بارش سے بچنے کے لیے خیموں کی اشد اس وقت ضرورت ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، ایک سائبان چاہیے، دوسرا خوراک چاہیے، دونوں چیزیں ایمرجنسی صورتحال میں چاہیے، تو یہ پہنچ رہی ہیں ان تک حافظ صاحب، یا کس طرح سے پہنچائی جا رہی ہیں؟ اصل میں نظامی صاحب یہ جو سیلاب کا معاملہ ہوتا ہے یہ جس طرح پچھلے دنوں چولستان میں قحط کا معاملہ بنا ہے، تو اس میں تو یہ تھا کہ ہم بھی وہاں پہ گئے اور اپنی گاڑی پہ جہاں پہ ہمارا جی چاہا ہم وہاں پہ پہنچ گئے، لیکن سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پانی ہے اور آپ کشتی کے بغیر جو پریشان افراد ہیں ان تک پہنچ نہیں پاتے کیونکہ پانی ہوتا ہے ہر طرف، تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس میں ریلیف کا کام کرنے میں۔ ہمارے جو دوست وہاں پہ ہیں انتظامیہ سے وہ مکمل رابطے میں ہیں، اور انتظامیہ سے وہ بوٹ لے کر کشتی لے کر اور وہاں پہ جہاں پہ نشاندہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے تو وہ راشن خشک بھی اور پکا ہوا کھانا بھی، پانی کی وہاں پہ اس وقت اشد ضرورت ہے اور پانی بھی وہ لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو الحمدللہ پہنچا جا رہا ہے جہاں پہ ضرورت ہے وہیں پہ پہنچا جا رہا ہے، اور نشاندہی ہو جاتی ہے کہ فلاں بستی میں کچھ لوگ ہیں اور ان کے مکان وغیرہ یا بستی پوری جو ہے وہ پانی کی وجہ سے وہ ان کے گھر خراب ہو چکے ہیں،
تو الگ جس محفوظ جگہ پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے بھائی پہنچ کر انتظامیہ کے تعاون سے، گورنمنٹ کے تعاون سے ان کو پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اتنا راشن ہمارے پاس ہے، اتنا پکا ہوا کھانا ہے، تو وہ پھر ساتھ بریف کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ضرورت ہے اس کی، تو ہمارے بھائی ان کے ساتھ جاتے ہیں اور جا کے خود اپنے ہاتھوں سے وہ جو مستحق افراد ہیں ان میں خشک راشن بھی، پانی بھی اور پکا ہوا کھانا بھی وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ حکومت اور معاشرے کے جو تمام طبقات ہیں اس حوالے سے، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم پہ ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کیا اقدامات کیے جائیں ان کے لیے؟ نظامی صاحب، اصل میں تو یہ آپ کہہ لیں کہ اس میں سستی کاہلی تو دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے، حالانکہ چولستان میں بھی ہم نے ریلیف کا کام کیا ہے، تو اس میں لوگوں میں جذبہ ہم نے زیادہ دیکھا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا تعاون دیکھا ہے، لیکن اس سیلاب کے معاملے کے اندر وہ لوگوں کے اندر جذبات نہیں ہیں جو جذبات پہلے تھے یا جو ہونے چاہیے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشان ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جتنا وقت اپنے بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے گھر بنانے کے لیے، ان تک راشن پہنچانے کے لیے جو بندہ وقت صرف کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا، ہمارے دین کے اندر یقین جانیے، میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جس طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں، یا وہ جذبے نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں اگر کانٹا چبھ جائے، کوئی زخم لگ جائے، تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، چھوٹے معصوم بچے وہ کس قدر کرم میں مبتلا ہے، اور اگر میں سکون سے سو رہا ہوں اور مجھے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یا میں اس کا درد محسوس نہیں کر رہا، تو پھر ہمیں کم از کم افسوس کرنا چاہیے اپنی اس ایمانی کیفیت پر۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی مقدس ہیں کہ آپ نبوت سے قبل جو آپ کے اوصاف معروف اور مشہور تھے، جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب آپ کے اوصاف اتنے اعلیٰ ہیں کہ آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کا اہم رکن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جذبہ ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف ہمارا دین نماز روزہ صرف اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ دکھی انسانیت اور ضرورت مندوں کے کام آنا یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور قیامت والے دن ایک سوال جو صحیح بخاری اور مسلم یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے بندے کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بندے سے کہ مجھے پیاس لگی تھی، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، اور مجھے بھوک لگی تھی، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے اور آپ کو بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو پھر اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوک کی وجہ سے پریشان تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، فلاں بندے کو پیاس لگی تھی اور تم نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس اسباب بھی تھے، پیسے بھی تھے اور دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور ہمارے بھائی پریشان تھے اور ہم ان تک پہنچ نہیں پائے۔ تو میں اس آپ کی وساطت سے نظامی صاحب، آپ کی اور پیغام کی وساطت سے پورے پاکستان کے غیور اہل ایمان، اہل اسلام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، خدا را اس میں آگے بڑھیں۔ گورنمنٹ بھی اپنا حق ادا کر رہی ہے اور خوش آئند بات ہے، مختلف این جی اوز بھی کر رہی ہیں، لیکن کوئی ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کافی ہے، وہاں پہ نقصان بہت زیادہ ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آپ احباب آگے بڑھیں، مخیر حضرات آگے بڑھیں، اپنا مال نکالیں، خرچ کریں، صرف کریں، اور تاکہ ہمارے ان بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کا کچھ مداوع ہو سکے اور ہم ان کے کچھ عام آ سکے۔
ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही होना चाहिए जैसे भी आपने डिटेल में बताया, और मज़हब हमारी क्या रहनुमाई करता है और हमारे इन भाई बहनों के लिए हमें क्या करना है जैसे आप फरमा रहे हैं। तो सर इसी मैसेज के साथ अगर जो बहुत से साहिब खैर हैं वो जाना भी चाहते हैं इस इलाके में और इन जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उन लोगों को जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी मदद के लिए पहुँचना चाहते हैं, उनको आप मशवरा क्या देंगे कि क्या करें, वो आगाज़ कहाँ से करें, कैसे पहुँचें, या खुद ना भी जाएँ तो ये मामलात करें? अच्छा, इसमें निजामी साहब ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। बाज़ औक़ात लोगों के हमने देखा है कि क्योंकि राब्ता होता रहता है हमारे साथ भी दोस्तों का, इस दौरान भी राब्ते हुए हैं, वो तो अक्सर दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि हम खुद जाना चाहते हैं वहां पर जहाँ पे ये मामला बना है। इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वहाँ पे फाजलपुर में, राजनपुर में हमारे अहबाब मौजूद हैं, और अगर कोई दोस्त ये इरादा रखता हो कि मैं खुद वहाँ पे जाना चाहता हूँ तो उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रहनुमाई हम कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि बस औक़ात पीछे भी हमारा ये थोड़ा सा तजर्बा हुआ, जब चूलस्तान में ये मामला बना तो कुछ फैसलाबाद से या कुछ और इलाकों से कुछ फैमिलीज, कुछ लोग जो है वो राशन के बैग लेकर वहां पे पहुंचे और वो मतलूबा मुकामात पे पहुंच नहीं पाए जहां पर जरूरत थी और जहां पे पहुंचना चाहिए था, हकदारों तक वो नहीं पहुंच पाए। तो उस जिम्मे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन पे किसी भाई को इंटरेस्ट हो, उनके ऊपर उनका एतमाद हो, जो अफराद वहां पे फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ ही इनको तावन करना चाहिए। उसमें यह है कि वो आगे एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक पे वो फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इत्मीनान तलब के लिए कोई भाई ये चाहता है कि मैं वहां पे खुद पहुंचना चाहता हूं और मैं वहां पे देखना चाहता हूं, तो इस सूरत में भी इंतजाम हमारे पास मौजूद है। जमाती लेवल पर हमारे अफराद भाई वहां पे मौजूद हैं। जो भी अफराद यहाँ से जाते हैं वो उनको पूरा गाइड करते हैं, जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है इंतजामिया के साथ भी राब्ता होता है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ज़िम्मन में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों ने इब्तदाई तौर पे वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप भी लगाया, क्योंकि सैलाब की वजह से बुखार और दीगर जो है वो परेशानियों का भी सामना था अफराद को। तो मेडिकल डॉक्टर वहां पे और उनको मुफ्त अद्वियात और फौरी तौर पर उसका रेंज दिया। अब हमारे भाई, आज की मेरी बात हो रही थी तो हमारे भाई बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है वो तौर पे एक अच्छी वहां पे जो है वो मेडिकल कैंप लगा दिए, बड़े लेवल पे लगा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये है कि ये भी एक सेटअप है जो इस सिलसिले में भी जो है वो ताउन हो रहा है। जानवरों की तो बहुत ज्यादा वहां पे अमवात हुई है, इंसानों से भी ज्यादा जानवरों की वहां पे अमवात हुई है। तो हमारे भाइयों ने इनके लिए भी टेंटों का फौरी तौर पर जो टेंट है उनका अरेंज किया है और उसके नीचे बारिशों से उनको जानवरों को महफूज किया ताकि उनकी भी जिंदगियां बच सके। और आप कह लें कि ये भी एक तो है इंसानियत। अब देखेंगे हमारा दीन इतना पकीजा है, हम जिस दीन से निजामी साहब वाबस्ता है, यकीन जानिए वो दीन तो हमारी ऐसी पकीजा रहनुमाई करता है और उसमें इतनी खैर पाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया कि एक औरत ने एक कुत्ते को, यानी छोटा कुत्ते का जिसके अंदर जो लफ्ज है वो बच्चा था और वो प्यास की वजह से बिलक रहा था और वो जमीन अपनी जुबान के साथ चाट रहा था। तो उस औरत ने जब देखा, हालांकि वो शोहरत इसकी इतनी अच्छी नहीं थी उस औरत की, तो उस औरत ने खुद पानी पीना था लेकिन उसने अपनी जात पर इस कुत्ते को तरजीह दी और अपने वो पाँव को रस्सी के साथ बांधकर, दुपट्टे के साथ अपने से बांधकर वो पानी निकाल कर कुएं से उस आप कह लें कि कुत्ते को पानी पिलाया जो जानवर है। तो हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पानी पिलाने के अमल पर अल्लाह ने इस औरत को जन्नत अता कर दी। तो जिस शरीयत में और दीन में एक कुत्ते को पानी, जानवर को पानी पिलाने पर जन्नत मिल रही है, वहां पे अगर हम जानवरों का भी ख्याल करें, वहां पे मेरा मतलब बकरियां हैं, भैंसे हैं, गाय है, इस तरह ऊंट हैं या और भी जितने जानवर हैं, उनकी खिदमत पर शरीयत जन्नत की जमानत दे रही है और जन्नत का ऐलान कर रही है। और अगर इंसानों के साथ तावन हो जाए, किसी इंसान के हम काम आ जाए, तो वो तो बहुत बुलंद मर्तबा बन जाता है। तो ये अहले खैर के लिए एक पैगाम है कि अगर आप जन्नत का हुसूल चाहते हैं तो नमाज भी जरिया है जन्नत के हुसूल का। लेकिन याद रखें, अगर हम नमाजी हों, रोजेदार हों, हम सोमो सलात पे पाबंद हों, लेकिन हमारा कोई भाई अगर भूख में तड़प रहा हो और हमारे पास ताकत हो कि हम अपने उस भाई की मदद कर सकें, और फिर भी अगर हमने मदद ना की तो यकीन जानिए
قیامت والے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے ہمیں کوئی چیز بچا نہیں پائے اللہ گی۔ اکبر۔ اچھا حافظ صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میڈیا نے اس طرح سے اس کو ڈسپلے نہیں کیا، دکھایا نہیں، اپنی عوام کو اویئرنیس نہیں دی، ان تک یہ رسائی نہیں ہو سکی عوام تک کہ معاملات کتنے بگڑ چکے ہیں، کتنے لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ اس بات میں صداقت لگتی ہے کچھ آپ کو؟ نہیں، بہت زیادہ یہ بات جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ بہت زیادہ اس میں اس چیز کا کردار ہے۔ اب پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور جب وہاں پہ گئے تو اس کے بعد کچھ آپ کہہ لیں کہ وہ بھی زیادہ سوشل میڈیا، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، تو پرائیویٹ طور پر جو ہمارے بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے وہ وہاں کی ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہیں، تو اس سے ایک اویئرنیس پہنچی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے بڑے بڑے چینل جو ہیں وہ دیگر چھوٹے چھوٹے ایشو پر اتنی بات وہ آپ کے لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک قومی سانحہ ہے، اور یہ ایمرجنسی کی کیفیت ہمارے پورے ملک میں بنی ہوئی ہے، ایک پریشانی کا یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ تو اس صورت میں تو جتنے نیوز چینل ہیں ان کا کردار ہے، دیکھیں گے جو اسلام ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا، تعاونوا علی البر والتقوی، جس کے پاس جو ہے وہ اس ذریعے سے تعاون کرے۔ اب آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا، میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے نظامی صاحب، آپ کے لیے بھی دعائیں ہیں، پیغام ٹی وی کے لیے دعائیں ہیں، پیغام ٹی وی کے سارے عملے کے لیے دعائیں ہیں۔ یقیناً یہ آپ کا پروگرام چلے گا اور پوری دنیا انشاءاللہ اس کو سنے گی، اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہمارے سیلاب زدہ آپ کو ہوگا، ان تک خیر پہنچے گی، بھلائی پہنچے گی، لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے بھی ہوا ایسا، پیغام ٹی وی کو بھی اس میں اپنے اکاؤنٹس دینے چاہیے، اور اس میں کیونکہ ہمارا یوتھ فورس لیول پہ، الاحسان کے لیول پہ تو ہم یہ الحمدللہ اسی دن سے جاری و ساری ہے، تو جو آپ کی وساطت سے بھی اگر کچھ لوگ اس کار خیر میں حصہ لینے چاہیں تو وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ ہمارے دور اور لاچار بھائیوں کی مدد ہو سکے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ حافظ محمد قسیم صاحب، صدر یوتھ فورس پنجاب، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو گفتگو آپ نے کی سر، یقیناً اگر یہ کوئی سن لے گا، کسی کے کان میں بھی پڑ جائے گی تو وہ پھر رہ نہیں سکے گا۔ یقیناً ہمارے وہ لوگ، ہمارے بہن بھائی جو سیلاب زدگان ہیں، ان تک پہنچے نہ پہنچے لیکن امدادی کارروائیوں میں حصہ ضرور لے سکتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نظامی بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، جی، اور محرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے، تو میں یہ کہ اس کا ٹچ دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ یقین جانیے اہل بیت کی زندگیاں پڑھیں، جو لوگ اہل بیت اور صحابہ خلفائے راشدین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جن کے دلوں میں ان کی عقیدت اور احترام ہے، اہل بیت کی زندگیاں پڑھ لیں، اور اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کی زندگیاں پڑھ لیں۔ یقین جانیے وہ لوگ تھے جو اپنی ضرورتوں پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، انہی کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابی کو خود بھوک لگی ہوئی ہے، بیوی کو بھی لگی ہے، بچوں کو بھی لگی ہے، لیکن گھر آئے مہمان کو اس طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے کہ دیے کو بہانے سے بجھا دیا گیا، اور اس لیے بجھایا گیا کہ مہمان کھانا کھا لے، اور ہم تو بھوک سے بھی رہ لیں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی مدح سرائی کی قرآن کریم کے اندر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ تو وہ تھے خود بھوکے رہ کر اپنے بھائیوں کا پیٹ وہ پالتے تھے۔ اور میں اہل جو حکومت ہے، حکمران طبقہ جو ہے، اس ضمن میں کہ آپ دیکھیں کہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین جانیں ان کی زندگیاں پڑھے، یہ جب خلیفہ بنے ہیں تو یہ راتوں کو جاگ کر جو غریب لوگ تھے اور ضرورت مند تھے، اور ان کے گھروں میں جا کر، ان کے خیموں میں جا کر، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے، اپنی کمروں میں لاد کر۔ جزاک اللہ، بڑا مزہ ہے آپ سے گفتگو کر کے، تو انشاءاللہ جب آپ لاہور آئیں گے ملاقات بھی ہوگی۔ اللہ آپ کو برکت۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سر۔ ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ محمد قسیم صاحب جو کہ صدر یوتھ فورس پنجاب، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا فاروق احمد صاحب نے جو کہ ترجمان ریسکیو 1122 پنجاب سے جن کا تعلق تھا، اور جو گفتگو ہوئی وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے ہوئی، جو لوگ وہاں پہ مدد کے طلبگار ہیں، جو مدد کی
منتظر ہیں وہاں پہ کہ انہیں فوڈ فراہم کیا جائے، خوراک کی فراہمی ہو، شیلٹر فراہم ہو، جو ان کو صاحبان چاہیے وقتی طور پہ ہوگا، لیکن جو بھی بن پائے وہ کرنا چاہیے۔ اور مخیر حضرات جو کچھ کر سکتے ہیں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے، جو صاحب استطاعت ہیں ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ اور ہم بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہمارا میسج جہاں تک پہنچ سکے، ہمارا یہ پیغام جہاں تک پہنچ سکے، کوئی سنے دیکھے تو آئے، جوائن کرے اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔